मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को एक बार फिर मिरातुन्निसा में खुश आमदीद कहते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद उन्हें अपनी कलाम की पहचान, कलाम की परख और पाक रूह की गाइडेंस उनकी ज़िंदगी में हमेशा कायम रखे और वो जानें कि सच और बरहक कलाम कौन सा है। ऐसी दुआ हम अपने तमाम नाजरीन के लिए दिल से करते हैं और चाहते हैं कि आप की ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। एक बार फिर से मैं अपने नाजरीन को वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में और पास्टर गजाला शफीक को फिर से वेलकम करते हैं और सिस्टर आपके लिए एक बार फिर से दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको इसी जोश, इसी वलवले के साथ, इसी चाको चौबंद रहने के साथ, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और शुक्रगुजार हैं खुदा के बाद आपकी फैमिली की जो आपको सपोर्ट करते हैं और आप इतने टफ स्केड्यूल में से टाइम निकालती हैं और हमारे साथ प्रोग्राम करने के लिए मौजूद होती हैं। थैंक यू शहाना, आपकी सारी दुआओं के लिए और नेक ख्वाहिशात के लिए। अगर ईमानदारों की दुआएं ना हो तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। और तमाम देखने वाले नाज़रीन को भी मैं खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, जलाली और बाबरकत नाम में सलाम पेश करती हूँ। आज मुंह में थोड़े से छाले हैं इसलिए आवाज़ थोड़ी सी मेरी मध्यम होगी। कोई बात नहीं, खुदावंद ये भी आपकी प्रॉब्लम दूर करे। नाज़रीन, जिस तरह हमने गुज़िश्ता सारे प्रोग्राम्स में पुराने अहदनामे में से हमने देखा, ना सिर्फ हज़रत मूसा बल्कि उनके पैरोकार हज़रत यशफा और अंबियाए असगर, अंबियाए अकबर और बादशाहों ने भी तस्लीम किया कि तौरात को खुदा ने हज़रत मूसा से लिखवाया। ये उसी दौर में किताबी सूरत में मौजूद था। जैसा कि हमने देखा था कि काहिन और बादशाहों ने भी जब हैकल की मरम्मत हो रही थी उस दौरान उन्हें जो सहाइफ मिले तो उन्होंने उसे मूसा की तौरात के तौर पर पहचाना। इस पर हमने काफ़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की, बहुत सारी चीज़ें हमने खुदा के पाक कलाम में से हवालों के साथ पास्टर गजाला शफीक ने हमसे बड़ी तफसीली तौर पर शेयर किया। अब हम देखेंगे कि आया जिस तरह पुराने अहदनामे में हमें बड़ी शहादतें मिली हैं, बहुत से रेफरेंसेस भी हमने शेयर किए, तो आया हमें नए अहदनामे में भी क्या ये बात मिलती है, इसकी शहादतें मिलती हैं। और जो हम बात आज ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे वो हम खुदावंद यसु मसीह के हवाले से कि जो कि खुद खुदा हैं, मुजस्सम कलाम हैं, जो इंसान के ज़ाहिर और बातिन दोनों उस पर इख्तियार रखते हैं और बखूबी वाकिफ़ हैं, कुदरत और इख्तियार का मंबा हैं और कोई भी बात उनसे पोशीदा नहीं है। तो हम जानेंगे कि उन्होंने भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में इस बात की शहादत दी है कि हज़रत मूसा ही तौरात के मुसन्निफ़ हैं। और इसके बाद जो शेयर करेंगे वो मैं फिर बाद में ज़रूर सवाल लिया तौर पर सिस्टर से पूछूंगी। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप इस बात का ज़रूर जवाब दें और कलाम मुक़द्दस में से हमें हवालों के साथ ज़रूर बताएं। थैंक यू शहाना। मैं बार बार याद दहानी करवाती चली जाऊं कि हमें क्यों इस बात की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि ये जो कलाम है जिसकी हफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद खुदा ने ली है, और मुकाशफा का जो सहीफ़ा है जो कि आखिरी सहीफ़ा है, उसमें आखिरी आयात हैं कि जो कोई इसमें कुछ बढ़ाएगा या इसमें से कुछ निकालेगा उस पर खुदा की लानत होगी, और वो ज़िंदगी के दरख्त में से या ज़िंदगी की किताब में से उसका हिस्सा निकाल दिया जाएगा। तो ज़माना आपको पता है बहुत तेज़ी से मुख्तलिफ, कभी साइंसी अलूम का बहाना ले लें, कभी आईटी का बहाना ले लें, कभी किसी चीज़ का बहाना लेकर हमेशा खुदा की ज़ात पर सवाल उठाता रहा है, खुदा के कलाम पर सवाल उठाता रहा है। और अब जो जदीद स्कॉलर आ गए हैं और जो जदीद ज़माना है, स्कॉलर्स ने मजहबी किताबों को पढ़ना बंद कर दिया। हम जो कलाम कर रहे हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं, हम टोटली बाइबल मुकद्दस को अपना जो है रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं। बिल्कुल, बाइबल मुकद्दस की आयात को अपना रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं। कोई दूसरी किताब का मैं अभी हवाला नहीं दे रही, ना मैं किसी स्कॉलर का हवाला दे रही हूँ। लेकिन जदीद ज़माना के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस तरह की बातें लिखना शुरू कर दी, तरह की बातें कहना शुरू कर दी। हम जानते हैं कि पूरी बाइबल की 66 किताबें हैं और उसका एक ही ऑथर है, वो है खुदाए कदूस, जिसने पाक रूह की रहनुमाई से ज़मीन पर इंसानों को, मुक़द्दस हस्तियों को इस्तेमाल किया
اور اپنے کلام کو ضابطۂ تحریر میں لانے کے لیے ان ہستیوں کو چنا، جس میں جو سب سے پہلی 5 کتابیں، پھر کہوں گی توریت کی کتابیں جسے شریعت کی کتابیں کہا جاتا ہے یا موسیٰ کی کتاب کہا جاتا ہے، اس کو ہمیں شہادتیں نہ صرف ہم نے، جیسا آپ نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ بادشاہوں نے، انبیاء اکبر نے، انبیاء اصغر نے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت یشوع، سب نے ترتیب سے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ نے توریت لکھی، حضرت موسیٰ کی توریت، حضرت موسیٰ کی کتاب۔ آج وقت ہے کہ ہم اس ہستی سے بھی دیکھیں کہ جو خود خدا ہے، خداوند یسوع مسیح، جو خود مجسم کلام ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابتداء میں کلام تھا، یہی کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ جو خود کلام تھا وہ کیا فرماتا ہے؟ جو علم الغیب ہے، جس کے آگے سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کیا انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ توریت حضرت موسیٰ نے لکھی؟ تو میرے ساتھ ضرور آپ دیکھیے پلیز، اناجیل میں سے سب سے پہلے کہ یسوع مسیح نے اس بات کا حوالہ دیا کہ شریعت کی کتابیں موسیٰ نے لکھی، اور مسیح نے اس کو شریعت بھی کہا، مسیح نے اس کو توریت بھی کہا۔ سب سے پہلے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا 24واں باب اور اس کی 27ویں آیت مبارکہ اور اس کی 44ویں آیت مبارکہ۔ جی، خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ یہ 27ویں آیت تھی۔ 44ویں آیت، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ آمین۔ شکریہ۔ کیا لکھا ہے کہ جتنی باتیں میری بابت موسیٰ کی توریت میں لکھی ہیں، یعنی آپ نے آتھرشپ یا اتھارٹی یا اختیار کس کا ماننا ہے؟ آپ موسیٰ کا اختیار نہیں مانتے، آپ یشوع کا اختیار نہیں مانتے، آپ داؤد نبی کا اختیار نہیں مانتے، آپ انبیاء اصغر یا انبیاء اکبر کا اختیار نہیں مانتے، یسایہ نبی کا، جو مختلف ہم نے حوالہ جات دیے۔ اب یہاں تو یسوع مسیح کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں کہ موسیٰ کی توریت میں میری بابت جو کچھ لکھا ضرور ہے کہ وہ ویسا ہی پورا ہو۔ اس موسیٰ کی توریت کہاں سے؟ سب سے پہلا حوالہ ہمیں پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت مبارکہ میں مل جاتا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، اور انسان اور اس کے ابلیس کے بیچ میں اور ایمانداروں کے بیچ میں ہمیشہ دشمنی رہے گی۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 15 آیت، پھر 12 باب اور اس کی پہلی 3 آیات جب خدا نے ابراہیم کو چنا، اس کو ریفرنس کیا کہ جتنی باتیں نبیوں کے نوشتوں میں، توریت میں، موسیٰ کی توریت میں میری بابت لکھی ہیں۔ آپ دوسری انجیل مرکز کی انجیل دیکھیے پلیز، اس کا 12 باب اور اس کی 26ویں آیت میں بھی کیا حوالہ دیا گیا ہے؟ مگر اس بارے میں کہ مردے جی اٹھتے ہیں، کیا تم نے موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ آمین۔ اب یہ حوالہ کہاں سے دے رہے ہیں خداوند یسوع مسیح؟ خروج میں سے 3 باب جہاں کے جھاڑی کا ذکر ہے، اور خروج لکھی ہوئی تھی، اور پھر مسیح جو ہیں وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ کیا وہاں پر لکھا نہیں ہوا؟ ہمیں بے شمار، ایک نہیں بے شمار حوالہ جات مل جائیں گے۔ ہم صرف 3 یا 4 حوالہ جات دیکھیں گے، بے شمار حوالہ جات ہیں، لیکن ہم نے صرف آپ کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے۔ آپ دیکھیں ساتھ ساتھ مرکز 7 باب اور اس کی 10ویں آیت، کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ کس نے فرمایا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں بالکل کہ ان کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ، اور یہ کہاں فرمایا؟ خروج 20 باب اس کی 12 آیت، ذرا دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے یہ۔ جی، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اچھا، یہی حوالہ خروج کے مقدس صحیفہ اس کے 21 باب اور 17 آیت میں بھی دیا ہوا ہے۔ اچھا، جی بالکل ہے۔
ٹھیک ہے جی جی تو یہ حوالہ جات سکرین پہ آپ کو نظر آئیں گے, آپ ضرور کھولیں, اور حضرت موسیٰ کا نام لے کر خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت میں کیا فرماتے ہیں. اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. آمین. ٹھیک ہے, کیا انہوں نے کنفرم کیا, تصدیق کی کہ شریعت تو کس کی معرفت دی گئی؟ موسیٰ کی معرفت دی گئی. اور اسی طرح یوحنا کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 19ویں آیت میں بھی موسیٰ کی شریعت کا, موسیٰ کی توریت کا ذکر ہے. کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا؟ شکریہ. ٹھیک ہے, اب چاروں اناجیل سے ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ ہی اس توریت کے لکھنے والے تھے. خدا نے حضرت موسیٰ کو یہ ذمہ داری سونپی تھی اور انہوں نے بخوبی اس ذمہ داری کو سر انجام دیا. اچھا, میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا تو اور کوئی ثبوت بالکل نہیں درکار. خود خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں, ان کے کہے ہوئے الفاظ ہیں. بالکل آپ نے موسیٰ کی توریت, جی جی کہ یہ سب موسیٰ کی توریت ہے. سسٹر میں چاہوں گی کہ ابھی آپ ضرور جو ہے پہلے حصے میں تو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانا کہ انہوں نے کس طرح سے تصدیق کی. اب میں چاہوں گی سسٹر کہ آپ شاگردوں کے حوالے سے جو نئے عہد نامے میں رسول ہیں, نبی ہیں, ان کی زندگی کے حوالے سے ضرور بتائیں کہ کیا انہوں نے بھی ہمیں کوئی شہادتیں بتائیں کہ توریت کے مصنف جو ہے وہ مقدس موسیٰ ہی ہیں؟ جی بالکل, ہمیں نئے عہد نامہ کے جو رسول ہیں ان کی زندگیوں سے بھی شہادت ملتی ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ موسیٰ ہی توریت کے لکھنے والے ہیں اور موسیٰ ہی کی معرفت جو ہے شریعت اور توریت ملی. آپ اگر رسولوں کے اعمال اس کا 13 باب اور اس کی 39ویں آیت دیکھیے. جی, کلام میں لکھا ہے, اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے. ہاں جی, یہ رسولوں کے اعمال جس میں رسول فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت میں یہ لکھا تھا, موسیٰ کی شریعت کی معرفت آپ کو یہ بات پہنچی تھی. آپ اسی کی دیکھیں رسولوں کے اعمال ہی کا صحیفہ اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی اور 5ویں اور 21ویں آیت. پہلی آیت میں لکھا ہے, پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے. یہ پہلی آیت ہے. ہاں جی. 5ویں میں لکھا ہے, مگر فریسیوں کے فرقے میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا ختنہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم ضرور دینا. جی 5ویں کے بعد 21ویں آیت مبارکہ. جی 21ویں آیت ہے, کیونکہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں. شکریہ. آمین. اس سے بڑی شہادت ہے یعنی ایک سے ایک ثبوت آپ کو مل رہا ہے کہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی شریعت کی منادی کرنے والے موجود رہے ہیں. موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے, اسے موسیٰ کی توریت کہیں, اسے موسیٰ کی شریعت کہیں, ہر شہر میں قدیم زمانہ سے. یہ یسوع مسیح کے بعد جب نئی کلیسیا وجود میں آئی ہے, چرچ وجود میں آیا ہے, تو یہ پورے طور پر یہ جو یقین یا ایمان یہ پریویل کر رہا تھا, موجود تھا, اور اسی بات کو وہ بار بار شاگرد جو ہیں جب وہ لیکچر دیتے ہیں یا میسیج دیتے ہیں یا وہ کھڑے ہو کر ایمانداروں کو کوئی مضبوط خداوند میں مضبوط کرنے کے لیے کچھ بھی سکھاتے ہیں تو ریفرنس کہاں سے دے رہے ہیں؟ بالکل توریت میں, موسیٰ کی توریت سے, اور کہہ رہے ہیں کہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں اس کی منادی ہوتی آئی. اس سے بڑا ثبوت اور آپ کو کیا چاہیے؟ میں تو حیران ہوں کہ آج لوگ کلام خدا کو چھوڑ کر انسانی جو اسکالر ہیں ان کی باتوں کو کوٹ کر رہی ہے, جنہوں نے تحقیق کا مادہ چھوڑ دیا ہے, جو صرف اب آج کل ہم نے زیادہ تر گوگل کو اپنا جو ہے نا ماسٹر بنا لیا ہے کہ گوگلز کو کھولیں, جو سامنے نظر آیا اس کو پڑھیں اور آ کے اسکالر بن کے بیٹھ جائیں آپ. جی جی بالکل صحیح کہہ رہی. ہماری جو تحقیق کا منبع ہونا چاہیے
سب سے پہلے کلام خدا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہمارے جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، آبائے کلیسیا ہیں، جو قدیم ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی زندگیوں سے ہمیں شہادت لینی ہے کہ کیا جو کچھ بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے، ابتدائی کلیسیا اس کو مان رہی تھی، اور رسولوں کے اعمال سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا اس چیز کا پرچار کر رہی ہے کہ موسیٰ کی توریت کی منادی ہر شہر میں ہوتی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں رسولوں ہی کے اعمال اس کا 28واں باب اور اس کی 23ویں آیت، اور وہ اس سے ایک دن ٹھہرا کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے، اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا۔ آمین۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک بندہ نہیں جمع، دو بندے نہیں جمع، تین نہیں جمع، کیا لکھا ہوا ہے؟ دن باقاعدہ مقرر کیا گیا، ٹھیک ہے، باقاعدہ دن مقرر کیا گیا ہے، اور کثرت سے لوگ اس کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ ایک گواہ نہیں ہے، دو گواہ نہیں ہے، چار گواہ نہیں ہے، کثرت سے لوگ وہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور جب رسول ان سے کلام کر رہے ہیں تو کس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں؟ وہ بالکل وضاحت کے ساتھ بالکل الگ الگ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفے، ہر چیز کو وہ الگ بیان کر رہے ہیں کہ نبیوں کے صحیفے الگ ہے، موسیٰ کی توریت الگ ہے، شریعت کی بات جو ہے وہ موسیٰ سے منسوب کی جاتی ہے، توریت کی بات موسیٰ سے منسوب کی جاتی ہے، تو اس سے بڑی تو اور کوئی شہادت نہیں۔ بالکل میرے پاس یقیناً کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے، میرا بس چلے تو میرا خیال ہے 40 سے بھی زیادہ میرے پروگرام ہو جائیں گے اس پر، لیکن کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کسی کتاب کا مصنف نہیں ہے تو اس کتاب کی کوئی حیثیت، کوئی وقت اس دنیا میں نہیں رہ جاتی، کسی جگہ پر آپ اس کتاب کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے یہ ضرور ہے کہ ہم بالکل وضاحت سے اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں کہ توریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے لکھی، اور ابھی پروگرام کا وہ حصہ بھی آئے گا جس میں میں بتاؤں گی کہ کیسے کیسے حضرت موسیٰ نے لکھی۔ یہ تو بڑی خوبصورت بات ہو جائے گی۔ ہاں جی، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے حضرت موسیٰ کی زندگی کے بارے میں، اور اس کی بھی وجہ کیوں میں حضرت موسیٰ کی ذاتی زندگی کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ جو کتاب جس کا میں ابھی ریفرنس دوں گی اینڈ میں، اس پہ لکھا ہے موسیٰ کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے، اس کے دور حیات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ ابھی میں دے رہی ہوں، بعد میں کتاب دکھاؤں گی۔ اس کو تو میں چاہوں گی اس بات کو ہائی لائٹ کیا جائے، میرے ایڈیٹر صاحب ضرور سن رہے ہوں گے، میں چاہوں گی کہ پلیز بردر آپ اس بات کو ہائی لائٹ کریں، اور میں چاہوں گی کہ ہم اسے فیس بک پر بھی جو ہے ایک منی ویڈیو بنا کر ضرور وائرل کریں، ایسی میری کوشش ہوگی، اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ خداوند ضرور یہ ممکن کریں گے، تاکہ ہو سکتا ہے جہاں پر میرات النساء نہ پہنچ رہا ہو، فیس بک تو آپ کے فنگر ٹپس پر موجود ہے، اور کوشش کریں گے اسے وائرل کریں تاکہ واقعی ہماری نسلوں تک یہ بات اندر تک پیوست ہو جائے، اتر جائے کہ واقعی یہ بات اگر کلام میں مرقوم ہے تو ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے آنے والے وہ خادمین جو اس دنیا میں آنے والے ہیں، وہ پریچر، وہ اسکالر جو آئیں گے اور بنیں گے، ان کے پاس ایک انتھینٹک بات کلام میں سے پہنچے، اور وہ جانیں کہ واقعی یہ اگر لکھی ہے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے لکھی ہے۔ جی میں ضرور آخر میں آپ کو اس پروگرام کے آخر میں وہ کتاب کا حصہ جو بائبل میں سے ہی بائبل میں لکھ دیا گیا کہ اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، آپ کے کانوں سے دھوئیں نہ نکلے وہ سن کر، اور آپ غصے اور اشتعال میں نہ آئے۔ غصہ اشتعال کا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں، آپ مذہبی غیرت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ جھنجھلا جاتے ہیں۔ تو ویسے یہ بات ابھی جو آپ نے کہی کہ بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں، اچھا چلیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں کیوں اس لیے کہہ رہی ہوں، یہ ایک حصہ ہمارا رہ گیا ہے کہ ہم نے ابھی نیو ٹیسٹامنٹ میں سے حضرت
یسوع مسیح کے بارے میں، ہم نے نیو ٹیسٹامنٹ میں سے یسوع مسیح کی ذات اقدس سے حوالہ جات لیے ہیں، رسولوں سے حوالہ جات لیے ہیں۔ ابھی ایک حصہ اور ہے جی لیکن اس کے بیچ میں کیونکہ یہ بات آ گئی، آگے دیکھیں یہ ہے آتشی کلام مقدس جس کی قیمت تقریباً 3000 ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے خریدی، ٹھیک۔ اس میں یہ لکھا گیا توریت کے صحیفے کے بارے میں کہ یہ صفحہ نمبر ہے 24، صفحہ نمبر 24 اس کا، کہ مصنف موسیٰ پیدائش پرانے عہد نامہ کی پہلی کتاب ہے اور یہ پوری بائبل کے تعارف کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیدائش کی کتاب میں مصنف کا نام نہیں دیا گیا، تاہم بائبل کے دوسرے حصے مثلاً پہلا سلاطین 2 باب اور اس کی 3 آیت، اور دوسرا سلاطین 14 باب اور اس کی 6 آیت، اور اسی طرح مختلف حوالہ جات دیے گئے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ موسیٰ نے پرانے عہد نامہ کی پہلی 5 کتابوں پر مشتمل مجموعے توریت کو تحریر کیا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نے تحریر کیا، اور بائبل ہی کے حوالہ جات انہوں نے دیے ہیں جو ہم نے بھی کوٹ کیے ہیں پچھلے پروگرامز میں۔ قدیم یہودی مصنفین اور ابتدائی کلیسیائی رہنماؤں نے بھی موسیٰ کے پیدائش کا مصنف ہونے کی گواہی دی ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ پیدائش کی تمام تاریخ موسیٰ کی زندگی سے پہلے واقع ہو چکی تھی، اس لیے پیدائش کی کتاب لکھنے میں اس کا بنیادی کام یہ تھا کہ پاک روح کی رہنمائی اور تحریک کے تحت تمام دستیاب تحریری اور زبانی مواد کو احتیاط سے ایک جگہ جمع کرے، جو اب ہمیں پیدائش کی کتاب میں محفوظ ملتا ہے۔ اچھا، آگے انہوں نے بات کی ہے اس طرح موسیٰ کی حیثیت مدیر کی سی ہے، اس پر تھوڑا سا میں بات کروں گی، لیکن یہ اگلے پروگرام میں جس میں نے کہا اس پہ مجھے تھوڑا اعتراض ہے، لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ ہی اس کا مصنف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آتشی کلام مقدس۔ اب آ جائیں، یہ چھپ گئی کتاب مقدس مطالعاتی اشاعت، ٹھیک ہے۔ اب یہ بائبل کالجز میں پڑھائی جا رہی ہے، یہ بہت یہ ELS ہماری جو کرسچن بکس شاپ میں بڑی مشہور ادارہ ہے، جس کو جو کتاب چاہیے ہوتی ہے وہ میں نے ELS سے خریدی، ٹھیک ہے۔ اور پھر OBM پر بھی یہ کتابیں یہ مل رہی ہے، دوسری جتنی بائبل کو بیچنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں کہ وہ OBM ہے، وہ ELS ہے، یا دیگر پاکستان بائبل سوسائٹی ہے۔ اب یہ جو ہے پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور سے چھپی ہے، ٹھیک ہے، اردو اسٹڈی بائبل 2015 سیکنڈ ایڈیشن۔ یہ اس کا سب یہ چیزیں پلیز یہ اس پر آئیں گی۔ اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے پیج نمبر، اچھا اس میں یہ بھی ہے، ہم کورین بائبل سوسائٹی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری درخواست پر بارہا ہمیں کتاب مقدس مطالعاتی اشاعت پر کام کرنے کے لیے اضافی وقت عنایت کیا۔ کورین بائبل سوسائٹی نے اس کی اشاعت کی۔ یہ بائبل سوسائٹی، اس کے میں نے آپ کو یہ جو لفظ تعارف میں سے پڑھ کے بتایا، لیکن جو قابل اعتراض بات ہے، جو ہمارے ایمان سے ٹکرانے والی بات ہے، وہ اب آگے آئے گی۔ اس کے صفحہ نمبر 27 پر آ جائیں، پیج نمبر 27۔ کیوں مجھے اتنی تحقیق کی ضرورت پڑی، کیوں مجھے اتنا یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت پڑی؟ پیج نمبر 27 اس کا سنیے ذرا کیا لکھا ہے۔ پیدائش کی کتاب کا پس منظر، اس میں بھی میں نے پڑھ کے سنا دیا، اب یہاں سے سناؤں گی۔ روایت کے مطابق موسیٰ نے پیدائش سمیت بائبل مقدس کی پہلی 5 کتب جمع کی اور لکھی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ موسیٰ کا دور حیات کیا تھا، جو کہ میں نے اس پر بھی بات کرنی ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ موسیٰ کا دور حیات کیا تھا۔ آگے نوٹ کریں، کہتے ہیں کہ مگر گزشتہ 2 صدیوں کے دوران بائبل مقدس کے بعض علماء نے رائے ظاہر کی ہے کہ پیدائش کی کتاب موسیٰ کے زمانے سے بہت بعد میں اپنی آخری اور حتمی شکل میں آئی۔ غالباً یہ وہ زمانہ تھا جب اسرائیلی بائبل میں اسیر تھے۔ اچھا، اور بہت سی باتیں ہیں
جو کیونکہ ہم ابھی اس کی رائٹرشپ پر بات کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک نے اسرائیل کے قدیم ترین آباء کے اس خاندانی مرکہ میں اہم روایات اور تاریخ کا حصہ ڈالا ہو، تاہم یہ بات اہم نہیں کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اہم نہیں کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے، جبکہ یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے۔ اور آگے چل کر جو یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ بات ان کی صفحہ نمبر 27 پہ ہے کہ یہ بات اہم نہیں کہ اس کا مصنف کون ہے، اور صفحہ نمبر 26 پہ کہہ رہے ہیں چونکہ ان کتابوں کی اہم انسانی شخصیت موسیٰ ہے، اس لیے روایتی طور سے انہیں موسیٰ کی کتب بھی کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کتب کس شخص یا کن اشخاص نے لکھی، اس سوال پر تاریخ دان اور بائبل مقدس کے علماء آج بھی بحث کرتے رہتے ہیں، لیکن ممکن نظر نہیں آتا، اب غور سے سنیے، لیکن ممکن نظر نہیں آتا کہ جو کلمی نسخے آج ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر اس سوال کا کوئی حتمی جواب دیا جا سکے۔ بہت سے علماء کو افسار خمسہ کے متن میں یہ شہادت نظر آتی ہے کہ انہیں اپنی آخری شکل میں آتے آتے سینکڑوں سال کا عرصہ لگا، اور یہ موسیٰ کے زمانے سے بہت بعد میں اس شکل میں آئے، اور ہر ایک کتاب کے ضبط تحریر میں آنے کے زمانے کے بارے میں پیدائش اور استثناء کے انفرادی تعارف دیکھیے۔ اب یہ بات کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ شہادت نہیں ملتی، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ حضرت موسیٰ نے لکھا ہے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ بات اہم نہیں ہے کہ اس کا مصنف کون ہے، آج جس کتاب کے اوپر مصنف نہیں ہوتا، نہ عدالت اس کو تسلیم کرتی، نہ آپ اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں، نہ آپ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بالکل سمجھ رہی ہوں۔ آپ کیسے، یعنی آپ اپنے نئے آنے والے طلباء کو، آپ اپنے شاگردوں کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ چلتا ہے بائبل سے کہ یہ ان کے زمانے میں ہی تحریری شکل میں آئی تھی۔ جب میں موسیٰ کی زندگی پر بات کروں گی تو خدا حضرت موسیٰ کو پابند کرتا ہے کہ یہ لکھ، اور وہ پھر اتر کے اس کو لکھتے ہیں، لکھ کر پھر کاہن کو اور اپنے سارے، نہ صرف حضرت یشوع کو بلکہ جو وہاں کاہن اور دوسرے اہم شخصیات ان کو وہ سپرد کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اٹھانا، اس طرح کی باتیں کہنا اور ان کو بائبل کے تعارف میں یا کتاب کے تعارف میں لکھ دینا، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں اپنے ہی صحائف کی صحت پر، ہمارا کام ہے دفاع ایمان، ہمارا کام ہے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس کو دیانتداری سے لوگوں کو بتائے کہ حضرت موسیٰ کی توریت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ توریت جو ہے حضرت موسیٰ نے لکھی۔ تھینک یو سسٹر۔ اس وقت بہت ساری باتیں ہیں جو سسٹر کرنا چاہ رہی ہیں، مگر ٹائم بالکل اجازت نہیں دے رہا۔ اسی پروگرام کو اور اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے، پلیز ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے میرات النساء، اسی وقت اسی دن ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔